परवीन ने बेटी की शादी के बाद इसके ससुराल वालों की दावत रखी और बहू से कहा, मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खाल उतार दूंगी। जब से खतीजा का शोहर फोत हुआ था, परवीन ने इसे नौकरानी बनाकर रख लिया और इसे मेके वालों से भी न मिलने देती। खतीजा ने सारा दिन लगाकर 10 किस्म के खाने बनाए और जब नंद के ससुराल वालों को वो खाना देने लगी तो नंद के शोहर को देखते ही सालन का डोंगा इस पर गिरा तो सास ने डंडा पकड़ा। खतीजा को जरूरत नहीं है शादी में मेहमानों के सामने आने की। काम वालियों के साथ रहना और इनसे काम करवाना अपनी निगरानी में। मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। परवीन की बेटी की शादी थी और वो अपनी बेवा बहू को हदायत कर रही थी। इन हदायत का पस मंजर यही था कि खतीजा मेहमानों के सामने ना आए। परवीन को अपनी बहू खतीजा से एक अलग किस्म का बैर था। वो जब से बेवा हुई थी, परवीन ने इसका जीना हराम कर रखा था। इसे हर चीज के लिए बदशगुन करार देकर साइड पर लगा दिया करती थी। घर पर खतीजा का भी इतना ही हक था जितना दूसरी बहुओं का था। बेशक इसका शोहर नहीं रहा था, मगर इसके बच्चे तो थे। मगर परवीन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसने खतीजा को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। सुबह से रात तक काम और फिर भी शिकायतें ही शिकायतें। परवीन को लगता था अगर खतीजा के मिक्के वाले आए तो वो इसके हकूक का सवाल करेंगे। इसीलिए वो इसे अपने मिक्के वालों से भी नहीं मिलने देती थी। खतीजा ने हजारों बार कहा था कि अम्मा, यही मेरा घर है, यही मेरा कुल जहां है। मेरे शोहर की आखिरी निशानी यही घर और यही बच्चे हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे मिक्के वालों से मिलने दिया करें। मेरा शोहर इस दुनिया से जा चुका है। अब मेरे माँ बाप ही मेरे आखिरी सहारा हैं। अगर आप इनसे भी नहीं मिलने देंगी तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन परवीन ने हमेशा घूर कर कहा कि अगर वो सहारा काफी लगता है तो हमेशा के लिए वहीं चली जाओ, और अगर मेरे घर में रहना है तो अपने मेके वालों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरा बेटा तो है नहीं जो इनकी खातर मदारतें करता फिरे। जाहिर सी बात है वो जब भी आएंगे तो मुझे ही इन पर खर्च करना होगा। खतीजा ने हर तरह का ऑप्शन इनके सामने रख दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि वो मिक्के वालों को पानी का घूंट तक नहीं पिलाएगी या वो खुद जाकर मिलाएगी। मगर सास किसी तौर पर राजी नहीं हुई। वो हर बात में कोई ना कोई नई बात निकाल लेती और खतीजा सर झुकाकर खामोश हो जाया करती। खुदा की तरफ से और किस्मत की सितम जरीफी से इस पर यह वक्त आया तो इसे चुपचाप काटना ही था। सास इसे मिक्के वालों से नहीं मिलने देती थी। खाने में बचा खुचा डाल कर देती, फिर भी वो सब्र कर लिया करती। किसी तरह बच्चों के साथ जिंदगी के दिन गुजार रही थी। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि सास ने हर बात में इसे बदशगुन कहना शुरू कर दिया। कभी कभार बिला झिझक इसके मुंह पर कह देती, तुम तो अपने सुहाग तक को खा गई हो। तुम्हारी मनहूसियत ने मेरे बेटे को निगल लिया है। मेरी बेटियों से दूर रहा करो, कहीं इनकी खुशियों पर तुम्हारी नहुसत का साया ना पड़ जाए। ये बात सुनकर खतीजा की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ती थी। चुपचाप वहां से हट जाया करती थी जहां से इसे हटने को कहा जाता था। इसके दिल में दर्द होता था, मगर जबान खामोश रहती थी। बच्चों को सीने से लगाकर खुद को समझा लेती थी कि यही इसका नसीब है। इन दिनों परवीन की बेटी की शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं। बाकी सब बेटियां ब्याह कर अपने घरों में थीं। दूर दूर ससुराल थे, साल में एक आध बार ही आती थीं। ये आखिरी छोटी बेटी थी जिसकी शादी हो रही थी। घर में हर तरफ हंगामा था, बर्तनों की आवाजें, सालन की खुशबू, औरतों का शोर। मगर इन सब में खतीजा की हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। सुबह अंधेरे उठकर आटा गूंदना, देचकियां चढ़ाना, मसाले पीसना, मेहमानों के लिए खाने बनाना, फिर सफाई करना, बच्चों को संभालना। मगर इस सब के बावजूद भी परवीन इसे लड़के वालों के सामने नहीं आने देती थी और लड़के वालों से कहा करती थी कि सारे खाने इसकी बेटी ने बनाए हैं। खतीजा ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। इसके हाथों की महक भी किसी और के नाम की हो जाती थी। वो चूल्हे के पास खड़ी पसीना बहाती रहती
اور سامنے ساس اپنی بیٹی کو تعریفوں میں ڈبو دیتی تھی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ سب کام کس کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ ایک دن زیادہ کام کی وجہ سے ختیجہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، مگر پروین نے اسے بیٹھنے تک نہ دیا۔ کہنے لگی، شادی کا گھر ہے، کوئی بیماریاں نہیں چلیں گی، کام ختم کرو پھر سانس لینا۔ ختیجہ نے ہونٹ کاٹ کر پھر سے کام شروع کر دیا۔ بچوں کو یاد کر کے وہ خود سے سنبھالتی رہی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ صحن کے کونے میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنا شوہر یاد آ گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید اس کا حال ایسا نہ ہوتا، مگر اب اس کے پاس صرف بچے تھے اور صبر تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے مضبوط رکھنا، میرے بچوں کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مگر ختیجہ کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان بن رہا تھا۔ وہ سب کے لیے آسانی تھی اور خود کے لیے مشکل، مگر پھر بھی وہ ٹوٹی نہیں، کیونکہ ماں کا دل بچوں کے لیے ہر دکھ سہ لیتا ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ہر دکھ سہنے پر مجبور تھی۔ حالات نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اب اس کے پاس اپنے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں رہا تھا۔ وہ صرف بچوں کے پیٹ اور ان کے سکھ کا سوچتی تھی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے شادی کے دن آئے۔ ختیجہ نے بھی دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا کہ اب شادی کے ہنگامے میں سب تھک جائیں گے اور گھر کے معاملات کچھ دن کے لیے واپس آ جائیں گے، اور اسے جیسے اب بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ختیجہ سارا دن سر جھکا کر گھر کے کام نپٹاتی رہتی۔ گھر کے کاموں میں سب سے زیادہ حصہ اسی کا نکلتا تھا، مگر اس کے باوجود ساس نے اسے شادی میں اچھے طریقے سے شرکت نہیں کرنے دی تھی۔ اسے کونے میں بٹھا کر کھانا کھلایا گیا تھا، کسی اچھوت کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ رکھا گیا، یہاں تک کہ ختیجہ اپنی نند کا شوہر بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ بہرحال اسے اس بات کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ جب سے اس کے ساس نے اسے بدشگون قرار دیا تھا، وہ خود ہی کوشش کرتی تھی کہ خود کو جانے سے روکا جائے، وہاں نہ جائے۔ اگر وہ کبھی غلطی سے بھی اپنی ساس کے منع کی ہوئی جگہ پر چلی جاتی تو اسے بہت باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ نند کی شادی کو کچھ دن گزرے تو ساس نے اپنی بیٹی کی بہت شوق سے دعوت رکھی۔ بیٹی نے بھی بڑے غرور سے پوچھ کر ماں کو بتا دیا کہ میں فلاں دن آؤں گی۔ تبھی سے ختیجہ کے ساتھ اس کی ساس کو ضد لگ گئی۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی آ رہی ہے، اس کی دعوت کرنی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، سارے انتظامات دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ختیجہ نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی کام ہو تو اسی کو آواز دی جائے گی، اسی سے کروایا جائے گا اور اس کا صلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ الٹا اگر ذرا سی غلطی ہو گئی تو اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور سو سو باتیں سنائی جائیں گی، مگر اس کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ساس کے سامنے کام کرنے کی حامی بھر لی اور دن رات کی محنت میں مصروف ہو گئی۔ بہت محنت کر کے اس نے گھر کی صفائیاں شروع کی۔ ابھی شادی پر ساری صفائیاں کی گئی تھیں، مگر گندگی ایک بار پھر پھیل چکی تھی۔ بچوں نے میلے ہاتھ پردوں پر رکھے تھے، فرش پر دھبے لگے ہوئے تھے، کہیں سالن کے داغ تھے اور کہیں دودھ اور چائے گری ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ، صوفہ کور اور کشن کور سب گندے ہو چکے تھے۔ ختیجہ نے ایک دن سارے کپڑے اکٹھے کیے، مشین لگائی اور ایک ایک کپڑا دھویا، پھر چھت پر جا کر سب پھیلا دیا۔ نیچے آ کر اس نے پورا گھر کا فرش رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں یہی خوف تھا کہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر کوئی کمی رہ جاتی تو اس کی ساس اسے آڑے ہاتھوں لیتی اور خوب ذلیل کرتی۔ اگلے دن اس نے برتنوں کی سیٹنگ کی، الماریاں صاف کیں، کچن کے شیلف دھوئے، چولہا چمکایا، مسالوں کے ڈبے ترتیب سے رکھے، فرش پر پانی بہایا اور پوچھا لگایا۔ اس سے اگلے دن نند کی دعوت تھی۔ ختیجہ نے مطمئن نظروں سے اپنی تیاریوں کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی محنت کامیاب ہو گئی ہو۔ گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تک نہیں تھے، پردے صاف اور خوشبودار تھے، صوفے نئے جیسے لگ رہے تھے۔ دل میں تھوڑی سی خوشی جاگی کہ شاید اس بار اسے بھی کچھ اچھا سننے کو مل جائے۔
اگلے دن وہ صبح سویرے ہی کچن میں گھس گئی۔ فجر کے بعد ہی اس نے آٹا گوندا، چائے رکھی، بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، پھر نند کی دعوت کے پکوان تیار کرنے لگی۔ آج رات کی دعوت پر نند اور اس کا شوہر کھانا کھانے آنے والے تھے۔ ختیجہ نے چاول بھگوئے، دال صاف کی، سبزیاں کاٹیں، گوشت دھو کر رکھ دیا۔ ہاتھ مسلسل چل رہے تھے، مگر دل کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اتنی محنت کے بعد بھی اگر اسے ذلیل کیا گیا تو وہ کیا کرے گی۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ سب بچوں کے لیے کر رہی ہے۔ وہ تندور کے پاس کھڑی پسینے میں بھیگتی رہی، سالن میں مسالہ بھونتی رہی، کبھی چاول دیکھتی، کبھی روٹیاں بیلتی۔ دوپہر تک اس کی کمر سیدھی ہونے سے انکار کر چکی تھی، پیروں میں درد اتر آیا تھا، مگر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ اس نے میٹھا بھی بنایا، سلاد تیار کیا، رائتا گھولا، پلیٹیں چمکائیں، دسترخوان دھو کر پھیلایا، ہر چیز ترتیب سے رکھی۔ بار بار دل میں دعا مانگتی رہی کہ آج کوئی کمی نہ نکلے۔ شام ہوتے ہی اس نے خود کو سنبھالا، بچوں کو نہلایا، کپڑے بدلوائے، کچن دوبارہ صاف کیا، چولہے کے گرد گری چکنائی صاف کی، فرش پر دوبارہ پوچھا لگایا۔ اس کے ہاتھوں میں جلن ہو رہی تھی، مگر وہ برداشت کرتی رہی۔ ساس بار بار کچن میں آ کر دیکھتی اور نئے حکم دیتی رہتی۔ کبھی کہتی یہ ٹھیک نہیں، کبھی کہتی وہ ادھر رکھو۔ ختیجہ ہر بات پر سر ہلا دیتی۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ یہ دن خیر سے گزر جائے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ختیجہ نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا اور پھر کچن میں واپس لگ گئی۔ اس نے آخری بار دیچکیاں دیکھیں، چاول دم پر تھے، سالن ہلایا، روٹیاں گرم کیں۔ دل میں عجیب سا خوف اور امید دونوں اکٹھے تھے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں پھر سے اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اور امید اس بات کی کہ شاید آج اس کی محنت کو کوئی پہچان مل جائے۔ مگر ختیجہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی پہچان صرف ایک نوکرانی کی تھی۔ پھر بھی وہ خاموشی سے اپنے رب پر چھوڑ کر کام میں جتی رہی اور بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنے آنسو دل کے اندر ہی دفن کرتی رہی۔ گاڑی کے رکنے کی آواز کے ساتھ ہی گھر میں ہلچل مچ گئی۔ پروین نے دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی طرف لپکی۔ نند خوشی سے اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ اس کا شوہر اور چند سسرالی رشتے دار بھی تھے۔ پروین نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور بڑے فخر سے کہنے لگی، آؤ آؤ سب تیار ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مہمانوں کی نظریں چمکتے فرش اور سجے ہوئے کمروں پر پڑی۔ پروین کے چہرے پر بھی خود پسندی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ اسی کے ہاتھوں سے ہوا ہو۔ ادھر ختیجہ کچن میں کھڑی کانپتے ہاتھوں سے سالن کی دیچکیاں ترتیب دے رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور ٹرے اٹھائی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سامنے نہیں جانا چاہیے، مگر کھانا دینا بھی اسی کا کام تھا۔ اس نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، نند کا شوہر سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ختیجہ پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا کر آگے قدم بڑھایا۔ جو ہی وہ سالن کا ڈونگا میز پر رکھنے لگی، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے، پسینے سے پھسلن ہو گئی۔ ڈونگا اس کے ہاتھ سے نکل کر نند کے شوہر کے کپڑوں پر گر گیا۔ گرم سالن چھینٹے بن کر پھیل گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پروین کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فوراً پاس رکھا ڈنڈا اٹھایا اور غصے سے چیخ اٹھی، بدتمیز عورت، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ عزت رکھنی نہیں آتی؟ ختیجہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے نیچے گر گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً جھک گئی اور کپڑے صاف کرنے لگی۔ بار بار کہنے لگی کہ اماں غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں تھا، معاف کر دیں۔ مگر پروین کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ اس نے ڈنڈا ہوا میں لہرا کر کہا، تجھے منع کیا تھا سامنے آنے سے، پھر بھی ڈھٹائی کر کے آ گئی۔ آج میری بیٹی کی عزت خاک میں ملا دی۔ مہمان حیران تھے۔ نند کا شوہر بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، کپڑے بدل لوں گا، آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ مگر پروین نے کسی کی کچھ نہیں سنی۔ اس نے ڈنڈا زمین پر پٹک کر کہا، تم منحوس ہو، جہاں جاتی ہو مصیبت ڈال دیتی ہو۔ میرے بیٹے کو کھا گئی، آج میری بیٹی کی خوشی بھی خراب کر دی۔ یہ الفاظ ختیجہ کے دل میں تیر بن کر لگے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، آنسو رخساروں پر بہنے لگے، مگر زبان خاموش رہی۔ وہ جھکی رہی،
اور گرے ہوئے سالن کو صاف کرنے لگی۔ نند ایک طرف خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں کبھی اماں پر جاتی اور کبھی ختیجہ پر۔ اس کے دل میں بھی عجیب سی خلش پیدا ہوئی مگر وہ بول نہ سکی۔ پروین نے ختیجہ کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا کہ اٹھ، یہاں کھڑی ہو کر ڈرامہ مت کر، جا کچن میں اور کام کر، مہمانوں کے سامنے اپنی شکل مت دکھانا۔ ختیجہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور بغیر کچھ کہے کچن کی طرف چل پڑی۔ اس کے پیچھے پیچھے مہمانوں کی سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا بیچاری ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ حد ہو گئی۔ کچن میں آ کر ختیجہ نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ سینہ زور زور سے دھڑکنے لگا، آنسو رکے بغیر بہہ رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی آواز باہر نہ جائے، مگر دل کے اندر کا شور کوئی کیسے روکتا۔ اسے اپنے بچے یاد آ گئے، وہی اس کی دنیا تھے۔ اگر وہ یہاں سے ٹوٹ گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے چہرہ صاف کیا اور دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہانڈیوں کو ہلایا، روٹیاں گرم کیں، میٹھا پلیٹوں میں نکالا، مگر اب ہاتھ پہلے جیسے مضبوط نہیں تھے۔ ہر چیز کرتے ہوئے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ بیوہ ہونا جرم ہے، ماں ہونا جرم ہے، صبر کرنا بھی جرم بن چکا تھا۔ کچن کے باہر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ پروین فخر سے اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ ختیجہ کے ہاتھ رک گئے، آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس کی محنت ایک بار پھر کسی اور کے نام ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگتا ہوا کچن میں آیا اور بولا کہ اماں پلیٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ ختیجہ نے بچے کی بات سن کر پلیٹیں اٹھائیں اور آہستہ آہستہ کچن سے باہر کی طرف بڑھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر قدم پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دہلیز پار کر کے مہمانوں کے سامنے آئی، پروین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ پروین کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے غصے سے قدم بڑھایا اور ختیجہ کے ہاتھ سے پلیٹیں جھٹک دیں۔ پلیٹیں فرش پر جا گریں اور کھانے بکھر گئے۔ مہمان چونک کر رہ گئے۔ پروین نے فوراً پاس رکھا ڈنڈا اٹھا لیا اور چیخنے لگی، میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ مہمانوں کے سامنے نہیں آنا۔ تو جہاں جاتی ہے بے عزتی کروا دیتی ہے، آج پھر میری ناک کٹوا دی۔ یہ کہتے ہوئے پروین نے ڈنڈا ہوا میں لہرایا اور ختیجہ پر برسانا شروع کر دیا۔ پہلا وار اس کے بازو پر لگا، دوسرا وار اس کی کمر پر پڑا۔ ختیجہ تڑپ اٹھی مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ بس ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹتی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ اماں بس ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مگر پروین کا غصہ اور بھڑک چکا تھا۔ وہ چلائی کہ تم منحوس ہو، میرے بیٹے کو بھی تم نے کھا لیا، اب میری بیٹی کی خوشی بھی برباد کر رہی ہو۔ آج تمہیں میں سبق سکھا کر ہی چھوڑوں گی۔ ڈنڈا ایک بار پھر اوپر اٹھا مگر اس بار وہ ختیجہ پر نہیں گرا۔ اچانک کسی نے آگے بڑھ کر پروین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ مڑ گئیں۔ نند کا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ڈنڈا تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ وہ بلند آواز میں بولا کہ بس کیجیے، اب یہ آپ کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ میری چچا زاد بہن ہے جس پر آپ لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ سب لوگ ساکت رہ گئے۔ پروین حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ بولتا رہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھے میری کھوئی ہوئی بہن مل جائے گی، وہ بہن جس کے میکے والے سسرال والوں کے ظلم کی وجہ سے عاجز آ چکے ہیں، جو اپنی بیٹی سے ملنے تک نہیں آ پاتے۔ اس نے ختیجہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مڑا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تمہارے گھر میں بھابیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے تو آج سے جان لو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ جو ظلم کو درست سمجھے وہی اسی کی حقدار ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ختیجہ کا بازو تھاما۔ ختیجہ کانپ رہی تھی، اس کی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ بچوں کی طرف بڑھا اور انہیں بھی اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا، آج کے بعد یہ یہاں نہیں رہے گی، میں اسے اس کے میکے چھوڑ کر آؤں گا۔
जहां इसे इज्जत से जीने का हक मिलेगा। नंद घबरा गई। इसने माँ की तरफ देखा, फिर शोहर की तरफ, मगर शोहर के चेहरे पर फैसला साफ लिखा था। वो खामोशी से इसके साथ खड़ी हो गई। वो खतीजा और बच्चों को लेकर दरवाजे की तरफ भाग गया। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। परवीन वहीं खड़ी रह गई। इसके हाथ से डंडा जमीन पर गिर चुका था। दरवाजा बंद हुआ तो परवीन के कानों में वो आवाज गूंज रही थी जो अभी अभी निकली थी। इसने एक लम्हे को खुद को खाली महसूस किया। इसे अचानक ख्याल आया कि जिस तरह इसने किसी की बेटी के साथ किया था, आज वही इसके साथ हो रहा है। इसकी अपनी बेटी भी इससे दूर जा रही थी। परवीन दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए, मगर अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। वक्त गुजर चुका था। जुल्म का बदला खामोशी से लौट चुका था और परवीन बस खाली आंखों से बंद दरवाजे को देखती रह गई। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।